बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूँ देवाशीष। तो आज हम वीडियो लाए हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। वो बात कर रहे हैं हज़रत यूनुस के बारे में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या बातें चल रही है। सवाल है, सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कितने दिन गुजारे थे और उन्हें मछली के पेट में रखने की असल वजह क्या थी? देखें ना जी, इस तरह के भी खूबसूरत सवालात आते हैं। हर टाइम इख्तलाफी सवाल, वैसे एदे भी इख्तलाफ है, इख्तलाफ के बगैर तो कोई चीज़ भी नहीं है। बहरहाल मेरे भाइयों, सैयदना यूनुस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत बड़ी गैर मामूली शख्सियत है, इस हवाले से कि ये पैगंबरों में वाहिद पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ताला ने उनकी लग़ज़िश के सबब अताब फरमाया। हत्ता के सूरतुस साफ़ात में आया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में हमसे दुआ ना करते, और वो दुआ आई सूरतुल अंबिया में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर यूनुस इन अल्फाज में हमें ना पुकारते तो मछली के पेट से उसी दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकलेंगे। इतना अताब, इतना जलाल अल्लाह का कि यूनुस की गलती इतनी सवीर नौयत की कि जिस दिन मुर्दे कब्रों से निकाले जाएंगे उस दिन ही फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालते। और दुआ भी देखें, सूरतुल अंबिया में आई, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत, कोई नहीं माबूद सवाए तेरे, सुब्हानक, अल्लाह तू तो पाक है, तू तो गलती नहीं कर सकता, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूं, गलती करूंगा। क्या जबरदस्त अंदाज है जी तौबा करने का। अल्लाह ताला की जो पाकी की सिफत है उसको ट्रिगर किया है कि अल्लाह तुझसे तो गलती नहीं होती, मैं तो बंदा हुआ, गलती करांगा। और अल्लाह को इतनी पसंद आई ये कलिमात, और इसके साथ अल्फाज हैं, कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम ईमान वालों को भी इसी तरीके से निजात देंगे जो यूनुस की तरह हमसे दुआ मांगेगा। और जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ हदीस है, जो शख्स भी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाह उसे कभी महरूम नहीं लौटाएगा। ये अस्माए आज़म है। मेरा एक क्लिप 4 लाख से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। मुसीबत और परेशानी से बचाव के 3 वज़ाइफ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये 3 वज़ाइफ। यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती जो हुई वो कुरान हकीम में सूरह यूनुस के अंदर, सूरतुल अंबिया के अंदर, सूरह अस-साफ़ात के अंदर और बाकी सूरतों के अंदर टुकड़ों की फॉर्म में, सूरह साद में भी ये टुकड़ों की फॉर्म में पूरी की पूरी एक उनकी स्टोरी आई है। वो मैं कंबाइंड फॉर्म में आपको बयान कर देता हूं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को बिल्कुल अगले पैगंबरों की तरह अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया था कि तुम्हारे जो मुखालिफीन हैं उनको जो अल्टीमेटम दिया जाएगा उसके बाद उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन पैगंबर का ये काम होता है कि वो फाइनली अपना इलाका छोड़ने से पहले अल्लाह ताला की तरफ से जो प्रॉपर ऑफिशियल परमिशन है उसका इंतजार करता है, वही की फॉर्म में। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, जिस तरह कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकलो, तो उस वही का इंतजार किया, रात के वक्त का इंतजार किया, लेके निकले, अल्लाह की ताईद हासिल हुई। यूनुस अलैहिस्सलाम को भी बता दिया गया कि भाई तुम्हारे मुखालफीन को 3 दिन की ये मोहलत है, अगर ये ईमान ले आए तो ठीक, अदरवाइज इन पे अजाब आ जाएगा। अब जैसे ही वो 3 दिन पूरे हुए, कंप्लीशन के करीब थे, बजाय इसके कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही का इंतजार करते कि मुझे अब प्रॉपरली आखिरी 1 मिनट में भी तो आ सकती है ना वही, ये समझ लें थोड़ी देर पहले अपना इलाका छोड़ गए कि अब तो टाइम पूरा होने के करीब है, अब नजर भी आ रहे हैं कि अजाब इन पे आ जाएगा। अल्लाह की वही का इंतजार नहीं किया, और कुरान कहता है कि गुमान ये किया कि हम उन पे गिरफ्त भी नहीं करेंगे। बिल्कुल आखिरी वक्त तक इंतजार किया था ना, अब किसने लाना था ईमान। लेकिन पैगंबरों के लिए छोटी सी लग़ज़िश भी अल्लाह के हुजूर जो है वो बड़ा मामला होता है, क्योंकि उनका रुतबा बुलंद होता है। अब यहां से ये निकले गुस्से में भरे हुए, अल्लाह तरफ माता निकले अपनी कौम पे गुस्से में, और गुमान किया कि हम उन पे गिरफ्त नहीं करेंगे, और ये समुद्री सफ़र में निकले, वहाँ से अपना इलाका छोड़ के किश्ती में सवार हुए
کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا، اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو، اس کے لیے وہ قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ قرآن ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلایا۔ ظاہر ہے وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے، بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، یونس علیہ السلام ہے، یہ تو نیک شریف آدمی ہے، اس نے تو لوگوں کو بھی نیکی کی طرف بلایا، دوبارہ قرآن ڈالا جائے۔ دوبارہ قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ تیسری دفعہ ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے۔ یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا، انہوں نے کہا اب یہ آزمائش آ گئی میرے اوپر، ان کو پھینک دیا سمندر میں۔ قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ قرآن میں دن نہیں آئے، ہمارے ایک سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ 40 دن رہے، تورات میں دن آئے ہیں 3 days and 3 nights۔ جونا علیہ السلام، جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو، یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات تک، یعنی کتنے بن گئے وہ 72 گھنٹے بن گئے، اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن اور 3۔ اور ظاہر مچھلی کے پیٹ میں، ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے، پورا جسم ان کا، یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی، وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی، وہ تو مرزانہ طور پہ ہی زندہ رہے، بہرحال جسم پہ اثرات آئے ان کے، اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس یہ پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بتایا ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا، اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا۔ اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی، وضو کر کے بیٹھو، خوشبو لاؤ۔ حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ پہ نہیں پڑھا۔ مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے، میدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے، یہ ڈکار آپ جتنے لیتے ہیں سب کچھ گیسیں ساری میدے میں ہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے، اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی۔ قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے، بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور باقی اذکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر، جسٹ ذکر کے طور پہ، کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا، اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بے شک پڑھے حالت جنابت میں، دروشی بھی پڑھے، ادھر مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب بغیر وضو کے نہیں پڑھتا۔ یار آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندو، یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی، صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے۔ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کہ کتابوں میں بھی نہیں ہے، صرف پبلک کو پٹی پڑھانے کے لیے، جیسے جی وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے۔ بہرحال یہ ان کی جو جعلی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کارآمد ہے، عام آدمی کو یہی پتا ہے کہ جی وہ جی بت رکھ کے آتے سن، چل گیا شڑول چھوڑی، شڑول چل گئی ہے، دوسری چیز نہیں چلی، اور پھر ہم بھی پھر اس کا جواب پھر شڑول سے ہی دیتے ہیں، اینٹی وینم پھکی الزامی جواب۔ اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تھے عید دی نماز پڑھی جائے کدے، کہتے ہیں ہاں تو عید ہی بار بار کر دو، آہو جی اسی تے سوچے ہی نہیں کدے، ہاں تو تہاڈی مولوی نے مت ماری ہے نا کہ اس دن جڑا بت رکھ کے آندے ہو تسی، عید والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں، پھر وطر کا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال میں ایک ضمن بات ذہن میں آ گئی چونکہ مجلس میں پھر اسی طرح گفتگو ہوتی ہے۔ اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی، پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ، وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ ظاہر ہے کہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک کھال ان کی اگی، دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ عطا فرمایا، اس کے بعد معاف کر دیا۔
لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عتاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا. امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیبٹ کا. اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے, اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے. اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آ کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے, کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا. کیوں؟ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمایاں ہوئے, عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا. عذاب تو فرعون پہ بھی آیا, اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں, الآن, اب لایا, کوئی فائدہ نہیں, ڈبو دیا. یہاں پہ بھی جب عذاب سامنے آیا نا, پوری قوم یونس تقریباً 1,00,000 اور اس سے چند زائد لوگ تھے, سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف. یونس علیہ السلام واپس قوم میں, قوم زندہ کی زندہ. اب یونس علیہ السلام کے لیے بھی ایک حیرانگی تھی, ایک پاسے میں بھی عتاب کٹے, دوسرے پاسے قوم ہی بچ گئی ہے, تو میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا, میں اپنی بھی لغزش کے اوپر عتاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا, قوم تو ایمان لا چکی تھی, تو انہوں نے آتے ہی آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لغزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی, یونس علیہ السلام کو بھی ایک آزمائش سے گزارا. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو کروں, خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا. باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. جھگڑا ہوا, مسلمان کو غصہ آیا, اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا. وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا. اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ عتاب ہوا ہے, اور بہت بڑے لیول کا عتاب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے. تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا, ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچا دکھایا جائے. اللہ کی قسم, قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا, میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی, یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت والے دن, یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں کی ہے. جزوی فضیلت ہو سکتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے تمام پیغمبروں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, یہ ان کی جزوی فضیلت ہے. اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ایک اور بڑی فضیلت. تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں, کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہیں, بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے, بعض کے ساتھ کلام کیا, بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزات دیے, عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے. بہرحال اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تنقیص کا جب پہلو نکلے گا نا, کمپیریزن آپ شروع کر دیں گے, تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا. اس معاملے میں آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں, میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, لیکن اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا ہے, اور آپ 1400 سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے, ساڑھے نبی نے دیکھ لیا. آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا, بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا. اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی ذات کی
ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں. آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے, یہ ضرور بیان کریں, لیکن کمپیریزن نہ کریں. یہ والا جو معاملہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل. تفضیل عربی میں کہیں گے. ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا یہ جائز اور حلال ہے, قرآن نے بھی دی ہے, لیکن تفریق بین الرسل, رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور, یہ حرام ہے. تفضیل بین الرسل جائز ہے, تفریق بین الرسل حرام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی گستاخ اتنا ہی بڑا گستاخ ہے جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے. ایک بندہ سارے پیغمبروں کو مانے, ہمارے نبی کو نہیں مانتا, وہ بھی کافر ہے. ایک بندہ ہمارے نبی کو مانتا ہے, سارے پیغمبروں کو مانتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, وہ بھی کافر ہے. تو لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا, اس میں حضرت یونس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان کی لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ویل کے اندر اللہ نے 3 دن 3 رات تک رکھا ہوا تھا. تو یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر, اور اس میں انہوں نے ایک مطلب تو اللہ ان کے اوپر کافی اسٹرکٹ تھے. اور آپ نے میرے ساتھ دیکھا ہی ہوگا پوری اسٹوری محمد علی مرزا نے بتائی. تو بولتے کہ اگر آپ کسی ایک پیغمبر میں بھی نہیں مانتے ہو اور سارے پیغمبر میں مانتے ہو تو بھی آپ کافر ہو, اور کسی اور پیغمبر میں مانتے ہو اور دوسروں کو نہیں مانتے ہو تو بھی آپ کافر ہو. تو یہاں پہ کوئی بولتے ہیں نا اونچ نیچ کی چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ سمپل چیز ہے کہ آپ کو سب میں ماننا ہوگا, سب ایک ہی ہے. دیر از اونلی ون گاڈ دیٹ از اللہ, اینڈ سارے پیغمبر جو بھی آئے ہیں آپ کو ان میں سب میں ماننا ہوگا. تو وہی اصلی مسلمان کہلائے گا, مومن کہلائے گا. تو کافی اچھا لگا حضرت یونس کے بارے میں پڑھ کے, اور بھی ہم ویڈیوز لاتے رہیں گے, اور بھی نبیوں کے بارے میں ویڈیوز لاتے رہیں گے, اور ملتے رہیں گے اب. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ ضرور لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا, اور کمنٹس کر دینا. آج اللہ اکبر, دیر از اونلی ون گاڈ. اور ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ, شکریہ.